आज हम मंटो की कहानी पढ़ेंगे। शफकत दोपहर को दफ्तर से घर आया तो घर में मेहमान आए हुए थे। औरतें थीं जो बड़े कमरे में बैठी हुई थीं। शफकत की बीवी आयशा इनकी मेहमान नवाजी में मसरूफ थी। जब शफकत सेन में दाखिल हुआ तो इसकी बीवी बाहर निकली और कहने लगी, अजीज साहब की बीवी और इनकी लड़कियां आई हैं। शफकत ने हैट उतारकर माथे का पसीना पूछा, कौन अजीज साहब? आयशा ने आवाज दबाकर जवाब दिया, हाय आपके अब्बा के दोस्त। ओ अजीज चचा, हाँ हाँ वही। शफकत ने जरा हैरत से कहा, मगर वो तो अफ्रीका में थे। आयशा ने मुंह पर उंगली रखी और जरा आहिस्ता बात कीजिए, आप तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो अफ्रीका में थे, लेकिन जो अफ्रीका में हो क्या वो वापस नहीं आ सकता? लो अब तुम लगी मेन मेख करने। आप तो लड़ने लगे। आयशा ने एक नजर अंदर कमरे में डाली। अजीज साहब अफ्रीका ही में हैं, लेकिन इनकी बीवी अपनी लड़की शादी करने आए हैं। आप कोई अच्छा बर ढूंढ रही हैं? अंदर से अजीज की बीवी की आवाज आई, आयशा तुमने रोक क्यों लिया? शफकत को आने दो। आओ शफकत बेटा आओ, तुम्हें देखे इतनी मुद्दत हो गई है। आया चची जान। शफकत ने हैट स्टैंड की खोंटी पर रखा और अंदर कमरे में दाखिल हुआ। आदाब अर्ज चची जान। अजीज की बीवी ने उठकर इसको दुआएं दी और सर पर हाथ फेरा और बैठ गई। शफकत बैठने लगा तो इसने देखा कि सामने सोफे पर दो गोरी गोरी लड़कियां बैठी हैं। एक छोटी थी, दूसरी बड़ी। दोनों की शक्ल आपस में मिलती थी। अजीज साहब बड़े वजी आदमी थे। इनकी ये वजाहत लड़कियों में बड़े दिलकश तौर पर तकसीम हुई थी। आंखें माँ की थीं, नीली, बाल भूरे और काफी लंबे। दोनों की दो चुटियां थी। छोटी का चेहरा बड़ी के मुकाबले में ज्यादा निखरा हुआ था। बड़ी का चेहरा जरूरत से ज्यादा संजीदा था। इनकी माँ इनसे मुखातब हुई, बेटा सलाम करो भाई को। छोटी ने उठकर शफकत को आदाब अर्ज किया। बड़ी ने बैठे बैठे जरा झुककर कहा, तस्लीमात। शफकत ने मुनासिब और मौजू जवाब दिया। इसके बाद अजीज साहब और अफ्रीका के मुतल्लिक बातों का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। नैरोबी, तांगियानिया, दारुल सलाम, करातीना, युगंडा, इन सब की बातें हुई। कहाँ का मौसम अच्छा है, कहाँ का खराब है, फल कहाँ अच्छे होते हैं। फलों का जिक्र छेड़ा तो छोटी ने कहा, यहाँ हिंदुस्तान में तो निहायत ही जलील फल मिलते हैं। जी नहीं, बड़े अच्छे फल मिलते हैं बशर्ते के मौसम हो। शफकत ने अपने हिंदुस्तान की आबरू बचाना चाहिए। गलत है, छोटी ने नाक चढ़ाई। अम्मी जान, ये जो कल आपने मार्केट से माल्टे लिए थे, क्या वहाँ के चंगू का मुकाबला कर सकते हैं? लड़कियों के माँ बोली, शफकत बेटा ये सही कहती है, यहाँ के माल्टे वहाँ के मुचंगों का मुकाबला नहीं कर सकते। आयशा ने छोटी से पूछा, तलत ये चुंगा क्या होता है? नाम तो बड़ा अजीबो गरीब है। तलत मुस्कुराई, आपा एक फल है, माल्टे और मीठे की तरह इतना लजीज होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। रस एक निचोड़िए, ये गिलास जो तिपाई पर पड़ा है लबालब भर जाए। तो शफकत ने गिलास की तरफ देखा और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो फल कितना बड़ा होगा। एक मुचंगे से इतना बड़ा गिलास भर जाता है। तलत ने बड़े फखरी अंदाज में कहा, जी हाँ। शफकत ने यह सुनकर कहा, तो फल यकीनन बहुत बड़ा होगा। तलत ने सर हिलाया, जी नहीं, बड़ा होता है न छोटा, बस आपके यहाँ के बड़े माल्टे के बराबर होता है। यहाँ तो इसकी खूबी है कि रस ही रस होता है इसमें। और अम्मा जान, वहाँ का अनानास बड़ी रोटी के बराबर इसकी एक काश होती है। और देर तक अनानास की बातें होती रहीं। तलत बहुत बातूनी थी। अफ्रीका से इसको इश्क था। वहाँ की हर चीज इसको पसंद थी। बड़ी, जिसका नाम निगत था, बिल्कुल खामोश बैठी रही।
اس نے گفتگو میں کوئی حصہ نہ لیا۔ شفقت کو جب محسوس ہوا کہ وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے مخاطب ہوا، آپ غالباً ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں؟ نگہت نے اپنے ہونٹ کھولے، جی نہیں، سنتی رہی ہوں بڑی دلچسپی سے، شفقت نے کہا، لیکن آپ بولی نہیں۔ عزیز کی بیوی نے جواب دیا، شفقت بیٹا، اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے۔ شفقت نے ذرا بے تکلفی سے کہا کہ چچی جان، اس عمر میں لڑکیوں کو خاموش پسند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی کوئی بات ہے کہ منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہو؟ پھر وہ نگہت سے مخاطب ہوا، جناب آپ کو بولنا پڑے گا۔ نگہت کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ بول تو رہی ہوں بھائی جان۔ شفقت مسکرایا، تصویروں میں دلچسپی ہے آپ کو؟ نگہت نے نگاہیں نیچے کر کے جواب دیا، جی ہے۔ تو اٹھیے، میں آپ کو البم دکھاؤں، دوسرے کمرے میں ہے۔ یہ کہہ کر شفقت اٹھا چلیے۔ عائشہ نے شفقت کا ہاتھ دبایا۔ پلٹ کر اس نے بیوی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا جسے شفقت نہ سمجھ سکا۔ وہ متحیر تھا کہ خدا معلوم کیا بات تھی کہ اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ دبایا اور اشارہ بھی کیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ طلعت کھٹ سے اٹھی۔ چلیے بھائی جان، مجھے دوسروں کے البم دیکھنے کا بہت شوق ہے، میرے پاس بھی ایک کلیکشن ہے۔ شفقت طلعت کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ نگہت خاموش بیٹھی رہی۔ شفقت طلعت کو تصویریں دکھاتا رہا۔ حسب عادت طلعت بولتی رہی۔ شفقت کا دماغ کسی اور طرف تھا۔ وہ نگہت کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے، تصویریں دیکھنے اس کے ساتھ کیوں نہ آئی؟ جب اس نے اس کو چلنے کے لیے کہا تو عائشہ نے اس کا ہاتھ کیوں دبایا؟ اس اشارے کا مطلب کیا تھا؟ جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیا کیا تھا؟ تصویریں ختم ہو گئیں۔ طلعت نے البم اٹھایا اور شفقت سے کہا کہ باجی کو دکھاتی ہوں، ان کو بہت شوق ہے تصویریں جمع کرنے کا۔ شفقت پوچھنے ہی والا تھا کہ اگر ان کو شوق ہے تو وہ اس کے ساتھ کیوں نہ آئی، مگر طلعت البم اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ شفقت بڑے کمرے میں داخل ہوا تو نگہت بڑی دلچسپی سے البم کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر اس کو مسرت پہنچاتی تھی۔ عائشہ لڑکیوں کی ماں سے باتیں کرنے میں مشغول رہی تھی۔ شفقت کنکھیوں سید دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ جو پہلے ضرورت سے زیادہ سنجیدگی کی دھن میں لپٹا تھا، اب بشاش تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ تصویریں جو آرٹ کا بہترین نمونہ تھیں، اس کو راحت بخش رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اب چمک تھی، لیکن جب ایک گھوڑے اور صحت مند عورت کی تصویر آئی تو یہ چمک ماند پڑ گئی۔ ایک ہلکی سی آہ اس کے سینے میں لرزی اور وہیں دب گئی۔ تصویریں ختم ہو گئیں تو نگہت نے شفقت کی طرف دیکھا اور بڑے پیارے انداز میں کہا، بھائی جان شکریہ۔ شفقت نے البم نگہت کے ہاتھ سے لیا اور مینٹل پیس پر رکھ دیا۔ اس کے دماغ میں خود بد ہو رہی تھی کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا اسرار اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی نامکمل رومان ہو یا کوئی نفسیاتی حادثہ۔ چائے آئی تو شفقت نگہت سے مخاطب ہوا، اٹھیے چائے بنائیے، یہ پریویلیج لیڈیز کا ہے۔ نگہت خاموش رہی، لیکن طلعت پھدک کر اٹھی اور بھائی جان میں بناتی ہوں۔ نگہت کا چہرہ پھر دھن میں ملفوف ہو گیا۔ شفقت کا تجسس بڑھتا گیا۔ ایک بار جب اس نے غیر ارادی طور پر نگہت کو گھور کے دیکھا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ شفقت کو دل ہی دل میں اس بات کا افسوس ہوا کہ اس نے کیوں ایسی نازیبا حرکت کی۔ چائے پر ادھر ادھر کی بے شمار باتیں ہوئی۔ طلعت نے اس میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ ٹینس کا ذکر آیا تو اس نے شفقت کو بڑے فخری انداز میں، جو شیخی کی حد تک جا پہنچا تھا، بتایا کہ وہ نیروبی میں نمبر 1 ٹینس پلیئر تھی اور 15-20 کپ جیت چکی تھی۔ نگہت بالکل خاموش رہی اور اس کی خاموشی بڑی اداس تھی۔ صاف بیان تھا کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ خاموش ہے۔ ایک بات جو شفقت نے خاص طور پر نوٹ کی وہ یہ تھی کہ عزیز کی بیوی کی ممتا کا رخ زیادہ تر نگہت کی طرف تھا۔ اس نے خود اٹھ کر بڑے پیار محبت سے اس کو کریم رول دیے، منہ پوچھنے کے لیے رومال دیا۔ اس سے کوئی بات کرتی تو اس میں پیار بھی ہوتا۔
ایسا لگتا کہ وہ باتوں کے ذریعے بھی اس کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیر رہی ہے یا اس کو چمکا رہی ہے۔ رخصت کا وقت آیا تو عزیز کی بیوی اٹھی، برقع اٹھایا، عائشہ سے گلے ملی اور شفقت کو دعائیں دی اور نگہت کے پاس جا کر آنکھوں میں آنسو دلا دینے والے پیار سے کہا، چلو بیٹا چلیں۔ طلعت بزک کر اٹھی۔ عزیز کی بیوی نے نگہت کا ایک بازو تھاما اور دوسرا بازو طلعت نے پکڑا۔ اس کو اٹھایا گیا۔ شفقت نے دیکھا کہ اس کا نچلا دھڑ بالکل ہیجان ہے۔ ایک لہجے کے لیے شفقت کا دل و دماغ ساکت ہو گیا۔ جب وہ سنبھلا تو اسے اپنے اندر ایک ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ لڑکھڑاتی ٹانگوں ماں اور بہن کا سہارا لیے نگہت غیر یقینی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس نے ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر شفقت اور عائشہ کو آداب عرض کیا۔ کتنا پیارا انداز تھا، مگر اس کے ہاتھ نے شفقت کے دل پر جیسے گھونسا مارا۔ سارا اسرار اس پر واضح ہو گیا تھا کہ سب سے پہلا خیال اس کے دماغ میں آیا کہ قدرت کیوں اتنی بے رحم ہے، ایسی پیاری لڑکی اور اس کے ساتھ یہ ظالمانہ اور بہیمانہ سلوک۔ اس معصوم کا آخر گناہ کیا تھا جس کی سزا اتنی کڑی دی گئی؟ سب چلے گئے۔ عائشہ ان کو باہر تک چھوڑنے گئی۔ شفقت ایک فلسفی بن کر سوچتا رہ گیا۔ اتنے میں شفقت کے دوست آ گئے اور وہ بھی اپنی بیوی سے نگہت کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں ایسا مشغول ہوا کہ نگہت اور اس کے روگ کو بھول گیا۔ جب رات ہو گئی اور عائشہ نے اسے نوکر کے ذریعے سے کھانے پر بلوایا تو اسے افسوس ہوا کہ اس نے محض کھیل کی خاطر نگہت کو فراموش کر دیا۔ چنانچہ اس کا ذکر اس نے عائشہ سے بھی کیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ کھائیے، مفصل باتیں پھر ہو جائیں گی۔ میاں بیوی دونوں اکٹھے سوتے تھے۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ کبھی رات کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے اور ان کی شادی کو قریب 6 برس ہو گئے تھے، مگر اس دوران میں کوئی بچہ نہ ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ عائشہ میں کچھ قصور ہے جو آپریشن سے دور ہو سکتا ہے، مگر وہ اس سے بہت خائف تھی۔ میاں بیوی بہت پیار محبت کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی۔ رات کو وہ اکٹھے لیٹے۔ حسب معمول جب ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے تو شفقت کو نگہت کی یاد آئی۔ اس نے ایک آہ بھر کر اپنی بیوی سے پوچھا، عائشہ نگہت بیچاری کو کیا روگ ہے؟ عائشہ نے بھی آہ بھری اور بڑے افسوسناک لہجے میں کہا، 3 برس کی ننھی منی بچی تھی، تب محرکہ ہوا، نچلا دھڑ میں مفلوج ہو گیا۔ شفقت کے دل میں نگہت کے لیے ہمدردی کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کے پیٹھ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا اور کہا، عائشہ کیوں خدا اتنا ظالم ہے؟ عائشہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شفقت کو دن بھر کے واقعات یاد آنے لگے۔ جب میں نے اس سے کہا تھا کہ چلو میں تمہیں البم دکھاتا ہوں تو تم میرا ہاتھ اس لیے دبایا تھا کیا؟ ہاں اور کیا، آپ تو بار خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کو اس کا بہت احساس ہے کہ وہ اپاہج ہے۔ تم نے یہ کہا ہے تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے سینے میں کسی نے تیر مارا ہے۔ جب وہ آئی تو خدا کی قسم مجھے بہت دکھ ہوا۔ بیچاری کو پیشاب کرنا تھا، ماں اور چھوٹی بہن ساتھ گئیں۔ آزار بند کھولا پھر بند کیا۔ اتنی خوبصورت ہے، بیٹھی ہو تو خدا کی قسم بالکل پتہ نہیں چلتا کہ فالج زدہ ہے، بڑی ذہین لڑکی ہے۔ اچھا، ماں کہتی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ امی جان میں شادی نہیں کروں گی، کنواری رہوں گی۔ شفقت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے انتہائی دکھ محسوس کرتے ہوئے کہا، تو اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اس سے شادی کرنے کے لیے کوئی رضامند نہیں ہوگا؟ عائشہ نے شفقت کی چھاتی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا کہ شفقت صاحب کون شادی کرے گا؟ شفقت سے کون شادی کرے گا؟ ایک اپاہج ہے۔ نہیں ایسا نہ کہو عائشہ، اتنی بڑی قربانی کون کر سکتا ہے؟ شفقت صاحب تم ٹھیک کہتی ہو، خوبصورت ہے، اچھے کھاتے پیتے ماں باپ کی لڑکی ہے، سب ٹھیک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں لیکن مردوں کے دل میں رحم کہاں؟ شفقت نے کروٹ بدلی۔ ایسا نہ کہو عائشہ۔ عائشہ نے بھی کروٹ بدلی۔ دونوں روبرو ہو گئے۔ میں سب جانتی ہوں، کوئی ایسا مرد ڈھونڈیے جو اس بیچاری سے شادی کرنے پر آمادہ ہو۔
मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़ी बहन है। गरीब को इतना दुख होता है कि इसकी छोटी बहन की शादी की बातचीत हो रही है। सही कहती हो तुम। आयशा ने एक लंबी आह भरी। क्या बेचारी इस तरह सारी उम्र कुटती रहेगी? नहीं, ये कहकर शफकत उठकर बैठ गया। आयशा ने पूछा, क्या मतलब? तुम्हें से हमदर्दी है? क्यों नहीं, खुदा की कसम खाकर कहो। हाँ, ये भी कोई कसम खिलवाने की बात है? हर इंसान को इससे हमदर्दी होनी चाहिए। शफकत ने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद कहा, तो मैंने एक बात सोची है। आयशा ने खुश होकर कहा, क्या? मुझे हमेशा इस बात का ख्याल रहा कि तुम बहुत बुलंद ख्याल औरत हो। आज तुमने मेरे इस ख्याल को साबित कर दिया है। मैंने खुदा मेरे इस इरादे को इस्तिकामत बख्शे। मैंने इरादा कर लिया है कि मैं निगत से शादी करूंगा, सारा सवाब तुम्हें मिलेगा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर एकदम जैसे गोला फटा। शफकत साहब, मैं आपको गोली मार दूंगी अगर आपने इससे शादी की। शफकत ने ऐसा महसूस किया कि इसे जबरदस्त गोली लगी है और वो मरकर अपनी बीवी की आगोश में दफन हो गया।